Hello viewers, it's Hussain Zadi. In this video, we will resume and complete our discussion of the ideology of Pakistan. We will be discussing the political, religious, and cultural arguments in support of Muslim nationalism or the ideology of Pakistan. And finally, we will go through some of the statements of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah highlighting the ideology of Pakistan. Please like, share, and subscribe to my channel CSS Preparation so that you may be notified of my latest videos. Viewers, लास्ट वीडियो में आपको याद होगा कि हमने पाकिस्तान आइडियोलॉजी को एक्सप्लेन किया था फ्रॉम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू. तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे कि पाकिस्तान आइडियोलॉजी या मुस्लिम नेशनलिज्म के सपोर्ट में पॉलिटिकल आर्गूमेंट्स क्या थे. जब मुस्लिम नेशनलिज्म का फॉर्मेटिव फेज था या इनिशियल फेज था तो उसमें लॉयल्टी टू द ब्रिटिश वाज ए की एलिमेंट. उसकी क्या वजह थी कि वाई मुस्लिम नेशनलिज्म in the beginning had loyalty to the British as one of its key elements. उसकी एक वजह तो ये थी कि मुसलमान ना सिर्फ एक माइनॉरिटी थे इंडिया में हिंदूज के मुकाबले में, बल्कि एक वीक माइनॉरिटी थे. इकोनॉमिकली और एजुकेशनली वो बहुत बैकवर्ड थे और बहुत पीछे थे. जब एक नेशन जो है या एक कम्युनिटी जो है वो माइनॉरिटी भी हो और वीक भी हो तो उसके लिए जो सेफेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है वो ये होता है कि वो गवर्नमेंट के साथ अच्छे रिलेशंस रखे, उनके साथ एक फ्रेंडली एटीट्यूड रखे, ना कि उसको कन्फ्रंट करे. दूसरी रीज़न ये थी कि मुस्लिम्स वर स्केप्टिकल ऑफ द जेन्युइननेस ऑफ हिंदू एजिटेशन एंड इट्स सक्सेस. मुसलमानों के बरखिलाफ कांग्रेस और हिंदूज की पॉलिसी ये थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को कन्फ्रंट किया जाए, प्रेशराइज किया जाए और फिर अपनी जो डिमांड्स हैं वो उनसे मनवा ली जाए. कांग्रेस का जो क्लेम था वो ये था कि वी आर फाइटिंग नॉट ओनली फॉर हिंदूज बट फॉर ऑल रिलीजन्स इन इंडिया. लेकिन मुसलमान इस बात को मानने को तैयार नहीं थे. मुसलमानों का ये ख्याल था कि कांग्रेस एक्चुअली जो है वो हिंदुओं के लिए काम कर रही है और इसका ये क्लेम कि दे आर आल्सो हैव द वेलफेयर ऑफ मुस्लिम्स एंड अदर रिलीजन्स इन इंडिया इन माइंड, वो गलत है, वो जेन्युइन क्लेम नहीं है. दूसरी रीज़न ये थी कि मुसलमान इस चीज़ पे भी स्केप्टिकल थे कि ये एजिटेशन पॉलिटिक्स जो है वो सक्सीड हो सकती है, क्योंकि मुसलमानों का ख्याल ये था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, जो ब्रिटिश रूलर्स हैं इंडिया के, वो बहुत ताकतवर है. ब्रिटिश एम्पायर वाज द ग्रेटेस्ट एम्पायर एट दैट टाइम. उसके मुतालिक कहा जाता था द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर. तो इतने ताकतवर एम्पायर से अगर हिंदूज या कोई भी इंडियंस अगर लड़ेंगे तो नतीजा उनकी फेवर में नहीं निकलेगा. तीसरी वजह यह थी कि क्रिश्चियन रूलर्स वर क्लोजर टू मुस्लिम देन हिंदूज. आपको पता है क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, ख़ासतौर पे हिंदुज़म के मुकाबले में. और क्रिश्चियन को पीपल ऑफ द बुक भी कहा गया है इस्लाम में. तो इस वजह से भी मुसलमानों ने ये बेहतर समझा कि हम ब्रिटिश से, जो कि क्रिश्चियन थे, उनके साथ एक फ्रेंडली एटीट्यूड रखें. नंबर 4, मुस्लिम वांटेड सेफ गार्ड्स विच ओनली द ब्रिटिश कुड प्रोवाइड. मुसलमानों को कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स की ज़रूरत थी, ख़ासतौर पे सेपरेट इलेक्टोरेट या सेपरेट रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में. और ये सेफ गार्ड सिर्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती थी और गवर्नमेंट उस वक्त जो थी वो ब्रिटिश के हाथ में थी. पांचवी रीज़न ये थी कि ब्रिटेन वाज ऑन गुड टर्म्स विद ऑल मुस्लिम स्टेट. मुसलमान क्योंकि अक्सर
جو تھے دوسری مسلم اسٹیٹس کو دیکھا کرتے تھے فار گائیڈنس اینڈ فار انسپریشن. تو جب انہوں نے دیکھا کہ باقی جو مسلم اسٹیٹس ہیں ان کے بھی برٹن کے ساتھ انگلینڈ کے ساتھ بڑے اچھے فرینڈلی ریلیشنس ہیں, تو وائی شوڈ وی ناٹ ہیو گڈ ریلیشنس ود دا برٹش انسٹیڈ آف کنفرنٹنگ دیم. پھر پولیٹیکل ریزن میں ایک اور ریزن تھی ایکسٹرا ٹیریٹوریل اٹیچمنٹ. مسلمان ہمیشہ دے ور کانشیس آف دیئر عرب, ترکش اینڈ پرشین روٹس. ان کی بنیاد جو تھی وہ کہاں پہ تھی. اسی وجہ سے جو آٹومن ایمپائر کا فیوچر تھا وہ مسلمانوں کے لیے بہت اہم تھا. اب اس میں تھوڑا سا میں آپ کو بریف کر دوں کہ جو فرسٹ ورلڈ وار تھی وہ 1918 میں کلوز ہو گئی, ختم ہو گئی. اور اس فرسٹ ورلڈ وار میں ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا تھا, اور ترکش اور جرمن الائنس کو برٹش اور اس کے جو باقی الائنس کو اس کے ہاتھوں شکست ہوئی تھی. تو وار کے بعد جس طرح ہوتا ہے کہ جو وکٹرز تھے انہوں نے جو جرمن امپائر اور جو آٹومن امپائر جو تھی, جو ترکش امپائر تھی, اس کے ڈیسائیڈ کیا کہ اب ہم اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیں گے. کیونکہ آٹومن امپائر واز اے سمبل آف مسلم یونٹی, تو مسلمز وانٹیڈ ٹو سیو اٹ. تو اس وجہ سے یہ فیوچر بھی جو آٹومن امپائر کا مسلمانوں کے لیے بہت اہم تھا. اسی وجہ سے مسلمانوں نے ایک موومنٹ سٹارٹ کی تھی جس کو ہم کہتے ہیں خلافت موومنٹ, اور جس کے بارے میں آپ سب جانتے ہوں گے اچھی طریقے سے. اس کے برعکس ہندوز کی کوئی ڈیوائڈڈ لائلٹی نہیں تھی, کیونکہ ہندو جو تھے ان کی روٹس انڈیا میں ہی تھی. مسلمانوں کی طرح ان کی روٹس عرب, ترکش اور پرشین نہیں تھی, تو اس وجہ سے ان کی لائلٹی بھی صرف انڈیا کی حد تک تھی. پھر ایک اور ریزن, پولیٹیکل ریزن یہ تھی کہ انڈین نیشنلزم اسینشلی حقیقت میں ہندو نیشنلزم تھا. اس کی کچھ ایگزامپل یہ ہے کہ جو مراٹھا ایمپائر جو کہ 18 سینچری میں رائز ہوئی, اور اس نے مسلم جو مغل ایمپائر اس کو ویک کرنے میں, اس کے ختم ہونے میں اس کا بڑا ایک امپورٹنٹ رول تھا. یہ ہندو نیشنلزم کی ایکسپریشن تھی. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ مراٹھاس کی وار ہوئی تھی احمد شاہ ابدالی کے ساتھ, اور جو کہ شاہ ولی اللہ کے کہنے پہ انڈیا پہ جس نے حملہ کیا تھا, اور اس کے نتیجے میں مراٹھاس کو شکست ہو گئی تھی. پھر کانگریس نے برٹش گورنمنٹ کو پریشرائز کرنے کے لیے جو ان کے لیے ایک چیف ان کے پاس جو ویپن تھا وہ تھا سودیشی, جو ایک ہندو کنسیپٹ ہے. سودیشی کا مطلب یہ ہے کہ جو فارن گوڈس ہیں اس کا بائی کاٹ کیا جائے. مطلب یہ ہے کہ اس کانٹیکس میں کہ جو برٹش گوڈس ہیں اس کا بائی کاٹ کیا جائے, جو کہ برٹش گورنمنٹ کے لیے کافی ایک اکنامیکلی ہارمفل تھا. پھر جیسے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ 1905 میں جو پروونس آف بنگال جو تھا, جو کہ بہت بڑا صوبہ تھا, اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا. اینڈ دا نیو پروونس آف بنگال ہیڈ اے مسلم میجورٹی پروونس. اور اسی وجہ سے کانگریس اینڈ ہندوز ہیز اپوز دی پارٹیشن آف بنگال, اینڈ دے اسٹارٹیڈ اے موومنٹ اینڈ ٹو فورس دا برٹش to review or to take back the partition of Bengal. اور اس سے بھی یہ ثابت ہو گیا کہ جو کانگریس جو ہے contrary to its claim is not committed to the welfare of Muslims, it is only committed to the welfare of Hindus. اور پھر بندے ماترم جو ایک بڑی مشہور ایک پوئم تھی, ایک بنگالی ہندو پوئٹ یا آتھر کی پوئم تھی, وہ کانگریس نے اس کو اپنا ایک نیشنل اینتھم بنا لیا تھا. اور بندے ماترم میں مسلمانوں کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا گیا تھا, انہیں پلنڈرر اور لوٹر کا ٹائٹل سے انہیں دیے گئے تھے. تو یہ بھی شو کرتا ہے کہ کانگریس اگر ایک امپارشل آرگنائزیشن ہوتی, اینٹی مسلم نہ ہوتی, تو وہ کسی اس طرح کی کسی پوئم کو جس میں مسلمانوں کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا ہو, بلکہ ان کے خلاف بڑی ابیوزو لینگویج استعمال کی ہو, اس کو وہ اپنا نیشنل اینتھم کبھی نہیں بناتے. پھر انڈین نیشنلزم یا ہندو نیشنلزم حقیقت میں جو تھا وہ ہندو نیشنلزم تھا.
اس کو ہم اب جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا، اس کی ہم ایکسپلین مزید یہ ہے کہ کانگریس کبھی بھی جو مسلمانوں کی عوام تھی، مسلم میسز تھی، اس میں کبھی بھی کانگریس کو پاپولیرٹی جو ہے وہ حاصل نہیں ہوئی. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ 1937 میں جو الیکشنز ہوئے تھے لیجسلیٹو کونسلز کے، وہ کانگریس نے لینڈ سلائڈ اس میں ایک وکٹری لی تھی. یہ الیکشن جو تھے یہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کے بیسس پہ ہوئے تھے، یعنی کہ مسلمانوں کے لیے کچھ سیٹس جو تھی وہ ریزرو کر دی گئی تھی. تو مسلمانوں کے لیے 482 سیٹس ریزرو ہوئی تھیں، جس میں سے کانگریس صرف 26 سیٹس جو ہیں وہ جیت سکی، جو یہ شو کرتا ہے کہ کانگریس جو ہے مسلمان عوام میں، کیونکہ ووٹ تو عوام نے دیے تھے، ان میں پاپولر بالکل بھی نہیں تھی. پھر یہ تھا کہ کانگریس جو تھی وہ میجورٹیرینزم کو ایڈوکیٹ کرتی تھی، جو مسلمانوں کے انٹرسٹ کے خلاف تھا. میجورٹیرینزم کا مطلب یہ ہے کہ جو میجورٹی جو فیصلہ کرے گی، جو بھی ہوگا وہ درست فیصلہ ہوگا اور وہ مانا جائے گا. تو انڈیا کے کانٹیکس میں جہاں مختلف ریلیجنس کے، مختلف کمیونٹی، مختلف نیشنلٹیز کے لوگ رہ رہے تھے، اس کا مطلب میجورٹیرین کا نظم کا مطلب یہ تھا کہ جو ہندوز کے انٹرسٹ میں جو چیز ہوگی، کیونکہ میجورٹی ہندوز کی ہے، تو وہ فیصلہ ٹھیک ہوگا، وہی فیصلہ مانا جائے گا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اینٹی مسلم اگر کوئی کانگریس یا ہندو ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو وہ فیصلہ بھی جو ہے اس کو ایک لا کی صورت مل جائے گی. اور یہی وجہ ہے کہ مسلم لیڈرز نے بھی، جو مسلم پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے، ان کی بھی بڑی تعداد نے کانگریس سے وہ دور رہے. اس کے میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اس ٹیبل میں، اس میں ہم نے دکھایا ہے کہ کانگریس کے جو مختلف اینول سیشنز ہوتے تھے، اس میں کتنے مسلم ڈیلیگیٹس، ٹوٹل ڈیلیگیٹس کتنے آتے تھے، اس میں نمبر آف مسلم ڈیلیگیٹس کتنے تھے، اس میں مسلمانوں کا ٹوٹل ڈیلیگیٹس میں کتنا شیئر تھا. فار ایگزامپل کانگریس کا جو پہلا اناگرل سیشن ہوا تھا 1885 میں، اس میں جو ٹوٹل جو 72 ڈیلیگیٹس نے شرکت کی تھی، اس میں سے صرف مسلمان ڈیلیگیٹس کی تعداد صرف 2 تھی. اس طرح اگر آپ نیچے آتے جائیں، آپ پوری ٹیبل دیکھ سکتے ہیں. بعد میں 1894 میں جو سیشن ہوا تھا کانگریس کا، اس میں جو ٹوٹل ڈیلیگیٹس تھے وہ تھے 1163. اس میں مسلمانوں کی تعداد جو تھی وہ صرف 20 تھی. تو مسلمانوں کا جو شیئر تھا ٹوٹل نمبر آف ڈیلیگیٹس میں وہ صرف 1.7% تھا، یعنی کہ 2% سے بھی کم تھا. تو یہ شو کرتا ہے کہ جو مسلم لیڈرز بھی تھے، یہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے، وہ بھی کانگریس سے دور رہے. اب ہم آتے ہیں ریلیجس ریجنز کی طرف. نیشنلزم اور ہندوازم جو تھے وہ گاندھی اور کانگریس کی ٹیچنگز میں یکجا ہو گئے تھے، ایلائڈ ہو گئے تھے. گاندھی یہ اکثر کہا کرتے تھے کہ نیشنلزم جو ہے اس کی ایک اسپرچول بیسس ہونی چاہیے، ایک مورل بیسس ہونا چاہیے. لیکن یہ اسپرچول اور مورل بیسس جو ہے وہ انہوں نے ہندوازم میں تلاش کی. مثال کے طور پہ گاندھی جو ہے وہ جو ٹرمز یوز کرتے تھے یا فریزز یوز کرتے تھے، وہ ہندو ریلیجن میں ان کی بنیاد تھی، روٹڈ تھی. جب وہ انڈیا کے فیوچر کی بات کرتے تھے تو وہ گولڈن ایج کا ورڈ یوز نہیں کرتے تھے، بلکہ رام راج کا کرتے تھے، جو کہ مینیفیسٹلی ایک ہندو فریز تھی. پر جب وہ سیلف گورنمنٹ کی بات کرتے تھے تو وہ سوراج کا ٹرم یوز کرتے تھے. اسی طرح جب وہ مدر لینڈ کی بات کرتے تھے تو وہ بھارت ماتا، جو اگین روٹڈ ان ہندوازم. تو یہ مسلمانوں کے لیے کافی ڈسٹیسٹفل تھا. ہندو اور مسلمانوں نے آپس میں ایک ان کی یونٹی ہو گئی تھی، دے جوائن ہینڈ ڈیورنگ دا خلافت موومنٹ. لیکن ان کی یونٹی زیادہ عرصے تک برقرار نہیں رہ سکی، کیونکہ ان کے جو آبجیکٹو تھے وہ انکمپیٹیبل تھے. مسلمانوں کا جو آبجیکٹو تھا وہ یہ تھا ٹو سیو دا اوٹومن ایمپائر، لیکن کانگریس یا ہندوز کا جو آبجیکٹو تھا وہ یہ تھا کہ برٹش گورنمنٹ پہ کو پریشرائز کیا جائے تاکہ ان کی جو کچھ کی ڈیمانڈس تھیں ان کو ایکسیپٹ کیا جائے. اور یہی وجہ کہ وہ زیادہ عرصہ یہ موومنٹ، یہ جو ہے کوآپریشن جو ہے، ان کی یونٹی وہ برقرار نہیں رہ سکی. اور یہ میں آپ کو یہاں پہ بتاتا جاؤں کہ قائد اعظم نے مسلمانوں کو منع کیا تھا کہ وہ خلافت موومنٹ کو جوائن نہ کریں، اس موومنٹ کو لانچ نہ کریں. اس کی 2 بڑی ریزنز تھیں. ایک تو قائد اعظم نے یہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہے وہ برٹش کو کنفرنٹ کریں، جیسے کہ مسلمانوں کی پالیسی پہلے رہی تھی. دوسرا، خلافت موومنٹ کے نتیجے میں یہ ہوا تھا کہ بہت سے مسلمان اپنی تعلیم چھوڑ کے، اپنے گھر بار چھوڑ کے افغانستان چلے گئے تھے، جس سے مسلمانوں کو بہت ہیوی اکنامک اور ایجوکیشنل لاس ہوا تھا.
اب ہم آتے ہیں کلچرل ریزنس کی طرف میں. انڈین مسلم کا کلچر جو تھا وہ مینیفیسٹلی مسلم کلچر تھا جو ہندوؤں سے ڈفرنٹ تھا, اور یہ کلچرل ڈفرینسز تھے, یہ مسلمانوں کی جو سیپریٹزم تھا کہ مسلمانوں کو کہنا کہ وی آر اے سیپریٹ نیشن, اس کی بنیاد تھا. علی گڑھ جو موومنٹ تھی وہ اسینشلی ایک کلچرل موومنٹ تھی, جیسے جس کا مقصد تھا کہ مسلمانوں کی جو آؤٹ لک ہے, جو ایک ڈیفیٹسٹ آؤٹ لک ہے, جو ایک اینٹی برٹش آؤٹ لک ہے, اس کو چینج کیا جائے. اردو ہندی کنٹروورسی ایک بڑی امپورٹنٹ کنٹروورسی رہی ہے انڈیا میں. اردو مسلمانوں کے کلچر, مسلمانوں کی سویلائزیشن کو ریپرزینٹ کرتی تھی. ہندی جو کہ ڈرائیو کی گئی تھی سنسکرت سے, وہ ہندوازم کو ریپرزینٹ کرتی تھی. تو جب اردو ہندی کنٹروورسی کے پیچھے ایکچولی مسلم ہندو کانفلکٹ تھا. پھر علی گڑھ کا جو دوسرا یہ تھا ایجوکیشن نیشنلزم. علی گڑھ یونیورسٹی جو تھی بیسیکلی اس نے مسلمانوں کو ریپرزینٹ کیا تھا. پھر 1939 میں کانگریس نے مختلف صوبوں میں اپنی گورنمنٹس بنائی تھی, تو انہوں نے ایک اسکیم شروع کی تھی جس کو کہتے ہیں ودیا مندر اسکیم یا ٹیمپلز آف لرننگ. اب اس اسکیم کا مقصد کوئی بھی ہو, لیکن اس کا جو نام تھا ٹیمپلز آف لرننگ, ٹیمپل, تو یہ مسلمانوں کے لیے بڑا ڈسٹیسفل تھا. لٹریچر اور آرٹ میں بھی دونوں کے مختلف تھے. مسلم رائٹرز جو تھے وہ ان کی انسپائریشن جو تھی وہ عرب سے یا ایران سے یا ترکی سے تھی, اور ہندو جو تھے وہ اپنے جو ان کی گینگس سویلائزیشن تھی اس سے وہ انسپائریشن لیا کرتے تھے. Muslims look to Mughal buildings as their artistic heritage, and Hindus were impressed with the architecture of South Indian temples. اس کے بعد مسلمانوں پر ہندوز کے جو ہیروز تھے وہ بھی ڈفرینٹ تھے. مسلمانوں کا ہیرو محمد بن قاسم تھا, ہندوز کا راجہ طاہر. مسلمانوں کا شہاب الدین غوری اور ہندوز کا پرتھوی راج. مسلمانوں کا ایمپرر اورنگزیب عالمگیر اور ہندوز کا شیوا جی. تو ویورز یہ ڈسکشن تھی, ہم نے اب کمپلیٹ کر لی ہے کہ ڈفرینٹ آرگومنٹ جو تھے مسلم نیشنلزم کی سپورٹ میں. اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ کچھ ریفر کریں گے قائد اعظم محمد علی جناح کی سٹیٹمنٹس کو, جس میں انہوں نے مسلم نیشنلزم کو ایکسپلین کیا اور اس کو جسٹیفائی کیا ہے. ہم سٹارٹ کریں گے 1914 میں جو قائد اعظم کی ایڈریس تھی, جہاں پہ لاہور ریزولوشن, جو جسے پاکستان ریزولوشن کہتے ہیں, اس وہ پاس ہوئی تھی. تو یہ کافی اس وجہ سے لانگ ایڈریس, لیکن اس میں سے ہم نے ایک ایکسٹریکٹ کو ہائی لائٹ کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اسلام اینڈ ہندوز آر ناٹ ریلیجنس ان دا اسٹرکٹ سینس آف دا ورڈ, بٹ آر ان فیکٹ ڈفرنٹ اینڈ ڈسٹنکٹ سوشل آرڈرس, اینڈ اٹ از اے ڈریم دیٹ دا ہندوز اینڈ مسلمس کین ایور ایوالو اے کامن نیشنلٹی. پھر آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ ہندوز اور مسلم کو ریفر کرتے ہیں. They neither intermarry nor interdine together, and indeed they belong to two different civilizations which are based mainly on conflicting ideas and conceptions. So this is a very clear exposition of Muslim nationalism. پھر اسی میں کہتے ہیں کہ they have different epics, different heroes and different episodes, جس کا ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے. نیکسٹ ہم ان کی ایک اسٹیٹمنٹ پہ آتے ہیں جو 1943 کی ہے, جس میں وہ کہتے ہیں کہ our outlook is not only fundamentally different but also opposed to Hindus. اس کو آگے وہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ our names, clothes, food, festivals and rituals all are different. فائنلی ہم ان کی ایڈریس پہ آتے ہیں جو 1944 کا ہے, جس میں وہ کہتے ہیں کہ Muslims and Hindus are two major nations by any definition or test of a nation. اس کے آگے وہ ایلوبریٹ کی کرتے ہیں کہ we are a nation of 100 million and what's more we are a nation with our own distinctive culture and civilization, language and literature, art and architecture, names and nomenclature, sense of values and proportions, legal laws and moral codes, customs and calendar, history and tradition and aptitude and ambitions. تو اس میں انہوں نے بہت کنسائزلی
جو مسلم نیشنلزم کو ایکسپلین کرتی ہے کہ مسلمس آر ڈفرنٹ فرام ہندو ان ایوری ایسپیکٹ آف لائف. اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو ختم ہوئی. آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کو. نیکسٹ ویڈیو میں ہم اسٹارٹ کریں گے دی پولیٹیکل سسٹم آف پاکستان، کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ بھی ہے اور یہ کمپلیکیٹڈ ٹاپک بھی ہے، تو اٹ ول ریکوائر مور دین ون ویڈیو. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل سی ایس ایس پریپریشن. اگر آپ کے کوئی کامنٹس یا کوشچنس ہیں پاکستان افیئرس کے بارے میں یا سی ایس ایس ایگزامس کے بارے میں، تو کائنڈلی یو کین آسک دیم ان دا comment section. Thank you very much for your time.